अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। आज़ादी मार्च रवां दवा हैं और कल काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। दारुल हुकूमत के तमाम तर प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स बंद करने के अहकामात भी जारी हो गए हैं। जो कंटेनर्स अभी सड़कों की साइड पे पड़े थे उनको भी थोड़ा शिफ्ट करके सड़कों के बीच में लाया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी जगह जो है वो खोली गई है। यानी कि मुआहिदा अभी भी अपनी जगह इंटैक्ट है, मगर एट द सेम टाइम प्रिकॉशंस ले रही है हुकूमत, जिसके पास 3 टियर की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी तय है। नाज़रीन, हमने पिछले 2 हफ्ते में देखा है कि ताजिर बरादरी भी जो है वो भरपूर सरापा एहतजाज रही है और शट डाउन रहा है तमाम तर मार्केटों में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ब्रेक थ्रू हो गया, हुकूमत से डील हो गई। हम समझने से ये कासिर हैं कि जुलाई से जो हुकूमत डटी हुई थी और हिलने का नाम नहीं ले रही थी अपनी डिमांड्स के ऊपर, वो एकदम जो है इस टाइमिंग के ऊपर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों दिखा रही है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं, उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज हुसैन साहब, सीनियर रहनुमा JUI फे के, मोहम्मद जुबैर साहब साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं, PMLN से ताल्लुक रखते हैं, उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर हैं PTI से, अजमल बलोच साहब प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जुबैर साहब, आपसे आगाज करूंगी। मुझे पहले बताइएगा कि ये जिस तरह अभी कहा कि ये ट्रेडर्स की जो डिमांड थी, ये तो जुलाई से सरापा एहतजाज है और हुकूमत भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि पूरा का पूरा जो थीम है लास्ट बजट की वो यही रही है कि डॉक्यूमेंटेशन करनी है। कोई खास वजह कि इस वक्त इस टाइमिंग के ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर ली गई है? जो मेरा तजर्बा है हुकूमत में रह के, उसमें जरूर ये होता है, ऐसी आवाजें आनी शुरू होती हैं कि यार हर जगह तो नहीं फ्रंट्स खोल सकते ना। अभी एक धरना आ रहा है, लॉन्ग मार्च आ रहा है, PMLN के साथ प्रॉब्लम है, PVP के साथ प्रॉब्लम है, JUI इतना बड़ा वो लेके आ रहा है, ट्रेडर्स ने स्ट्राइक की हुई है। तो जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो टैक्स रेवेन्यू वैसे ही ठप हो जाएगा। आई थिंक टाइमिंग में, और दूसरी चीज मेरा ख्याल है हुकूमत ने जो इसमें गलती की, कोई भी नई चीज आप फॉर्म भी आप एक नया इंट्रोड्यूस करते हैं ना, दिस इज नो रिफॉर्म, दिस इज सिंपली एन इंट्रोडक्शन ऑफ 1 or 2, और ये हर हुकूमत में होता है, कोई ना कोई चीज इंप्रूव होती है। डॉक्यूमेंटेशन मुशर्रफ साहब के जमाने में भी हुआ सब जगह। पॉइंट सिर्फ ये था कि इनको तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें ट्रेडर्स के नुमाइंदे खास तौर पर थे, उनको ऑन बोर्ड लेते, उनसे मशवरा करते और कंसेंसस क्रिएट करके फिर इंट्रोड्यूस करते। आई डोंट थिंक सो कोई भी, चाहे मेरे दिल में जो भी हो कि मैंने टैक्स नहीं देना, बट इन पब्लिक फोरम मैं ये तो नहीं कह सकता मैंने टैक्स नहीं देना। मैं पब्लिक फोरम में ये तो नहीं कह सकता अनलेस आई हैव अ लॉजिक कि डॉक्यूमेंटेशन मैंने नहीं करनी। बट इफ आई हैव अ लॉजिक, गॉट टू लिसन। शब्बा ज़ैदी का जो इशू है, मैं आपको बताता हूँ, ये जाहिर है शब्बा ज़ैदी को लाया इसलिए गया था, मेरा ख्याल है उनसे ज्यादा टैक्स एक्सपर्ट पाकिस्तान में कोई नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, एनी अंडरस्टैंड। वो अंडरस्टैंड करते हैं तमाम चीजें अंदर बाहर क्या है, बट ही इज नो पॉलिटिशियन, ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग PTI। उसको ये उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस नहीं वो देखेगा, वो एक चीज है, वो चढ़ दौड़ेगा चाहे उसे पॉलिटिकली कितना नुकसान हो रहा है। सो आई थिंक वो बैलेंस जो होते हैं ना, एज अ पॉलिटिशियन, जो उस्मान को करना पड़ेगा कि जी बैलेंस ऑफ, वो शब्बा ज़ैदी ऑब्वियसली। एंड मैं इनके नुकात पे पहले आने से पहले, क्योंकि मैंने बड़ा तफसीली तौर पे पढ़ा है एंड आई फील के कुछ अच्छे इकदाम भी हैं इसके अंदर, मगर पहले हाफिज साहब, आपको भी वक्त के तनाजुर में कुछ लग रहा है कि कोई अहमियत है इस ब्रेक थ्रू की? कहीं ये डर या ये तो नहीं था कि ताजिर बरादरी अपना जो एहतजाज है उसकी पूरा जो वजन है वो आपके साथ ना मिला दे आज़ादी मार्च में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी तेज से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इस हुकूमत से मैंने नहीं देखी जी। मैं असल मसला ये है कि जब बारिश होती है ना, पहले बादल आते हैं, फिर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो लोगों को एहसास हो जाता है कि मौसम की में तब्दीली आ रही है। डार साहब वगैरह हमारे भाई तब्दीली के हवाले से काफ़ी कहते रहे, तो मैं भी यही अर्ज़ करूँगा कि ये जो तब्दीली आ रही है, ये यकीनन हमारी आज़ादी मार्च अभी तक तो पहुँची नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताजिर बिरादरी को कुछ रिलीफ मिल गया है, और इसी तरीके से कुछ और मामलात ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि हुकूमत यकीनन परेशान है। और उनको परेशानी ये है कि अगर ताजिर भी मैदान में निकलेंगे तो मैं इनसे ही गुजारिश करूँगा, बहुत से लोगों को रिलीफ मिल गया, मैं नाम नहीं लूँगा, किसको किस हद तक मिल रहा है वो कौम भी देख रही है, दुनिया भी देख रही है, तो हमें तवक्को है कि इंशाल्लाह जब हम पहुँचेंगे
تو مزید انشاءاللہ بہتری ہوگی اور جن تبدیلی. لوگوں کو حال ہی میں ریلیف ملا ہے ان کی تعداد آپ کے جلسے میں بھی بڑی کم رہی ہے لاہور کے اندر, اس کی بھی کوئی آپ کو لگتا ہے ٹھنڈا پڑ گیا ان کا ورکر لیڈر کو نہیں, ریلیف مل رہا ٹھنڈا ہے نہیں راتوں پڑا سے؟ جی. ہم سمجھتے ہیں کہ جس حد تک ان کی جو مصلحت ہے یا الف ایک اور ڈال دے مصالحت ہے, میں نہیں سمجھتا, لیکن ہم نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہے. ہمارے پاس جو آئیں گے جس طرح آئیں گے جب آئیں گے ہم ان کا خیر میں مقدم ابھی آپ کو کریں تھوڑی گے. دیر میں سناؤں گی مولانا صاحب شکوہ کس سے کر رہے تھے, مگر اس سے پہلے میں کیونکہ تاجر والا ایشو میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اجمل صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, ان تمام تر نکات سے سب سے اہمیت کے حامل کون سے نقطے ہیں جن کے اوپر ریکنسیڈر کیا ہے گورنمنٹ نے آپ کے نزدیک, جس سے اب یہ معیشت کا پہیہ انشاءاللہ تعالیٰ چلنا شروع ہو جائے گا؟ ایک ہی بڑا نقطہ ہے جو سیل ٹیکس رجسٹریشن کا ہے. ہمیں ایف بی آر یہ کہہ رہا تھا, شبر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ مینوفیکچرر اور امپورٹر ٹیکس چوری کر رہے ہیں, یہ سیل ٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں, انکم ٹیکس ہر تاجر ادا کر رہا ہے, کہ اس تک ہمیں پہنچنا ہے. سیلز ٹیکس بڑا کمبرسم پروسیس ہے. یہ نہیں, میں ایک منٹ میں سمجھا دیتا ہوں کہ سیل ٹیکس مینوفیکچرر نے دینا ہے, وہ وصول کر لیتا ہے, یعنی 100 روپے کی چیز دیتا ہے تو 117 روپے لے لیتا ہے. ان کو خدشہ تھا اور ان کو پتا ہے کہ ان کا انسپیکٹر دروازے پہ موجود ہوتا ہے, وہ مل کے چوری کراتا ہے اور وہ 2 گاڑیاں لکھتا ہے جہاں 20 گاڑیاں نکلتی ہیں. یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے سہولت کار بنے, آپ ہمارے بابو بنے. ہم بابو نہیں بن سکتے تھے. پھر بابو بھی ٹیکنیکل, کہ آپ نے سال میں 12 سیل ٹیکس کی ریٹرنیں فائل کرنی ہے اور وہ 0 ریٹڈ کرنی ہے, اور اس 0 ریٹڈ کر بھائی میں 3.5 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے یا 2.5 لاکھ روپے اخراجات مفت میں کروں اور آپ کا سہولت کار بنوں, پھر ایف بی آر کی 22,000 کی فوج کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ ریسورسز بھی نہیں ہے آپ کے پاس, 80% تو ٹیکسز انڈائریکٹ آ رہے ہیں, تو 20% کے لیے پھر یہ نہ یہ سمگلنگ روک سک رہے ہیں, نہ امپورٹر کے پاس جو سامان پڑا ہے وہاں پہ دیکھیں نا, وہاں سے 100 کنٹینر نکلتا ہے, یہ لکھتے ہیں لنڈا تھا اس میں. بھئی ٹیکس کس نے وصول کرنا ہے؟ ایف بی آر نے کرنا ہے. یہ ہمیں ہتھیار بنا رہے تھے, جیسے پولیس نے کسی کو پکڑنا ہو تو کسی کو کہتے ہیں ڈاکیومنٹیشن میں کوئی فرق نہیں پڑا. نا, اصل مسئلہ ہمارا سیل ٹیکس, یہ شناختی کارڈ کوئی مسئلہ نہیں تھا, اس کو لنک کیا گیا تھا کہ تاجر شناختی کارڈ نہیں دینا چاہتا. دنیا بھر میں شناختی کارڈ دیکھ کے لوگ خرید و فروخت دکانوں پہ کرتے دیکھیں نہ پاسپورٹ کی کاپی ہوتی ہے, یہ پتہ نہیں شرط کس نے مانی, میں حیران ہوتا ہوں. اب آپ بزنس مین, یہ نمائندگی کر رہے ہیں چھوٹے تاجروں کی, مڈل ٹیئر تاجروں کی. یہ سیاستدان ہے, میں ان کے لیے ضرور بات تگڑا بزنس مین بھی ہے, ایزی نہ لے آنے بھائی. میں اس وقت سیاستدان کی بات کروں گا. معذرت کے ساتھ جو حکومت میں چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے تاجر ٹیکس چور ہے, جو باہر آ جاتا ہے وہ ہمارا ہمدرد بن جاتا ہے. اس سے باہر نکلنا ہے, یہ آپس میں کوئی ضابطہ اخلاق بنائے کہ انہوں نے ملک کو کیسے چلانا ہے. دیکھیں تاجر ریڑھ کی ہڈی ہیں, جو حکومت آتی ہے یہ ان کی بات نہیں ہے, جو حکومت آئی ہے. پچھلی گورنمنٹ کے خلاف بھی 3 ہڑتالیں کی ہم نے, مشرف صاحب کے خلاف 17. ہاں پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ہمیں مظاہرہ کرنے ہی نہیں دیتے, جب ہم نکلتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹھو آپ کی بات مان لیتے ہیں. یہ ایک سیاسی جماعت جس کو میں پیپلز پارٹی کا صحافیوں کے حوالے سے بھی بہت برداشت ہے, عدم برداشت ان دونوں جماعتوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. نہ اس میں نہ چھیڑیے گا, یہ نہ چھیڑیے گا زبیر صاحب. ایک سیکنڈ, آپ لائیو دکھا رہی ہیں, مکمل کر لیں, آپ نے بڑا بات مکمل کر لیں, آپ سے کریں گے. دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں نا اسد عمر قومی اسمبلی کے ممبر وزیر خزانہ بنے تھے. یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے, یقین کریں, کہ کیا ہمارے ملک کو آئی ایم ایف نہیں چلانا ہے؟ اچھا یو ور ہیپی کہ وہ بنے تھے؟ نہیں, انہوں نے کیا کیا تھا, آتے ساتھ 4 دن نہیں گزرے تھے ہمارے سے میٹنگ کر کے فکس ٹیکس لے آئے تھے. فکس ٹیکس 51,000 تاجر اسلام آباد کا ہم نے کہا کہ یہ آپ کو فکس ٹیکس ڈائریکٹلی دے دے گا جہاں 4,000 کا آتا ہے, تو انہوں نے فوری طور پر اس کا قانون بنایا. اور بات صحیح ہے نا, ایک سیاستدان اپنا اس کا حلقہ ہوتا ہے, کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے, وہ اور فرق ہوتا ہے. آج بھی جو مذاکرات کامیابی ہوئے اس میں جہانگیر ترین صاحب کا بڑا ہاتھ ہے. یقین کریں انہوں نے اتنا بڑا رول ادا کیا ہے, شاید ان کو 3 مرتبہ اٹھ کر پرائم منسٹر کے پاس جانا پڑا ہے. یہ آسانی سے نہیں ہو گیا, 3 مرتبہ ان کو اٹھ کے جانا پڑا ہے, اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ ان کا کردار تھا, ایک سیاستدان کا ہی کردار تھا کہ اس نے سوچا ہے کہ حکومت کے لیے اس وقت بڑا ضروری ہے کہ تاجروں کا مسئلہ. سو ڈار صاحب آپ جواب ان کا دیں, کیونکہ 315 ارب ڈالر سے آپ کی معیشت آج 276 بلین ڈالرز کے اوپر آ گئی. there's a slow down, پہیہ نہیں ہل رہا, کام نہیں ہو رہا. سو آئی انڈرسٹینڈ اینڈ آئی ڈو ریسپیکٹ کہ ٹیکس کلیکٹ کرنے, اپنے اخراجات پے کرنے, مگر کیا ایٹ دا کاسٹ آف ایک عام شہری کی بزنس اور اس کی جاب کریشن, اس کا لائیولیہڈ ایٹ دیٹ کاسٹ کرنا ہے تو نہ کیجیے. دیکھیں ایسا نہیں ہے, یا کوئی اور طریقہ ڈھونڈیے. میں سمجھتا ہوں آج یہ ایک بڑی خبر بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے کہ ایک ڈیڈ لاک جو چل رہا تھا اتنے عرصے سے, وہ فائنلی کسی طرف ہم
گئے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اجمل صاحب کہہ رہے تھے اس بات کا ہمیں پورا ادراک ہے کہ یہ اس ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں تقریباً 4 لاکھ تاجر جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ کا حصہ یہ اس لیے ایگزیجریٹڈ نمبر بھی آپ کا, بیکاز لیٹ می ٹیل یو سر, کمرشل میٹرز کو آپ دیکھ لیں نا, آپ کے کمرشل میٹر 8.5 لاکھ ہیں اس ملک کے اندر, انڈسٹریل میٹر 4.5 لاکھ ہیں, 35 لاکھ ہیں. 8.5 لاکھ ٹیکس کے لیے بات کر رہا ہوں میں, ان کی تعداد کی بات نہیں کر رہا. 13.5 لاکھ آپ یہ جو ٹیکس دے رہے ہیں جو ہم بات کر لیں میں اس پہ کروں آ جائیے گا, لیکن کم از کم 30 سے 35 لاکھ یہ میٹر کے بغیر تو نہیں چلتی تاجر ہماری برادری کے کم از کم 30 سے 35 لاکھ یہ ماشاءاللہ جو بھی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, جو حکومت سمجھتی ہے انہیں ہونا چاہیے. اور لیٹس بی فیئر, ہر حکومت نے کوشش کی ہے, ہر حکومت نے کوشش کی ہے. کنسنسس ہوا ہے ڈار صاحب کبھی یہ 30 سے 40 لاکھ کا جو آپ کہہ رہے ہیں ٹریڈر انرجسٹرڈ ہے ٹیکس, کوئی کنسنسس ہوا ہے کبھی؟ ان کی جس کی آپ بات کر رہی ہیں الیکٹریسٹی کے بل یا گیس کے بل واٹ ایور, آج ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا دور ہے, آج کوئی چھپایا نہیں جا سکتا. بہت سارے راستے ہیں جن سے ان کی سیلیں چیک ہو سکتی ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ نے ٹھیک کہا, میرا خود انڈسٹری سے تعلق ہے, تو اس لیے یہ کہنا جی کہ کوئی شاید گورنمنٹ کچھ زیادتی کرنے جا رہی ہے, لیکن دیکھیں تاریخ پہ نظر ڈالیں نا. پرویز مشرف صاحب نے کوشش کی, پیپلز پارٹی نے کوشش کی, پی ایم ایل این نے کوشش کی, ہم بھی کوشش کر رہے تھے. کیا کوشش کر رہے تھے کہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف جائیں. یہ جو گرے اکانومی ہے, اس کو بلیک اکانومی ہے, اس کو وائٹ کیا جائے. کوئی جگہ ٹیکس نہیں تھے لے رہے یا کوئی قبضے کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے, اس ملک کے خزانے کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بعد میں یہی پیسہ عام آدمی پہ لگنا ہے. مینز ٹو این اینڈ پہ اختلاف ہے, نیت پہ اختلاف ہے, طریقہ کار پہ. میرے اپنے شہر میں کہیں ایسے تاجر ہیں, میں 5 لاکھ روپے کی سیل ہے, ایک ٹکا شاپ والا ہے زیرو ٹیکس, ایک بیکری والا 4-5 لاکھ کی ڈیلی کی سیل کر رہا ہے, کوئی ٹیکس نہیں دے رہے ہیں. پوچھنے جاتے ہیں سرنڈر کیا ہے, سرنڈر نہیں کیا ہے. دیکھیں فلیکسیبلٹی کی طرف گئے ہیں. 3 ماہ کے لیے جو ایک ڈیڈ لاک تھا اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ٹیبل پہ آئیں گے ملک کی بہتری کے لیے. جب تک یہ طبقہ بھی ملک کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا, پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, دل سے جب تک آواز نہیں نکلے گی کہ ہاں ہم نے قرضے اتارنے ہیں, اکانومی ٹھیک کرنی ہے, یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. اکیلا عمران خان ہو, کسی جماعت کا بھی لیڈر ہو, کچھ نہیں کر سکتا. سب کو کلیکٹیو ایفرٹ کرنی ہے. اس کی طرف آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ ملک خوشحالی. یہی بات میں نے پہلے کی ہے کہ جو حکومت میں آ جاتے ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سارا اچھا کر رہے ہیں. جو باہر آ جاتے ہیں وہ اور بات. میں جو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 لاکھ لوگ ہیں, ان کے فگرز کے مطابق 31 لاکھ سے زائد تاجر ہیں جو کمرشلی میٹر رکھتے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے گا کہ 40 سے 45 ہزار ہر تاجر انڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہے بجلی کے بلوں پہ. 10% انکم ٹیکس, 7.5% سیل ٹیکس. یہ کہتے ہیں ٹوٹل 4 لاکھ دے رہے ہیں, میں کہتا ہوں 35 لاکھ سے بھی زائد دے رہے ہیں. یہ وہ ٹیکس نہیں بتاتے جو انڈائریکٹ, اگر وہ ریٹرن فائل کرے تو ان کو ریفنڈ دینا پڑے گا, کیونکہ چھوٹے تاجر پر 40,000 ٹیکس نہیں بنتا ہے, اس پہ 20,000 یا 15,000 باقی پیسے واپس دینے پڑیں گے. یہی ایف بی آر جھوٹ بولتا ہے ہمیشہ سے ہر حکومت میں کہ تاجر 4 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں. سارے کے سارے انڈائریکٹ بھی دے رہے ہیں اور ڈائریکٹ بھی. یہ جو 4 لاکھ ہے فائلر ہے. جو 1-2 اچھی باتیں زبیر صاحب آپ بات کر لیجئے. ایک تو یہ 10 کروڑ پہ جو 15 لاکھ بنتا تھا ایک تاجر کا پہلے, اب وہ اس کے اوپر 5 لاکھ دے گا, وچ از گڈ. ایک ریلیف ہوگی نا تاجر کے لیے, جو آپ لوگوں نے کم کر دیا ٹیکس. یہ ہم نے کیوں کیا ہے, جو زیادہ سے زیادہ سیل کرے گا, اپنی سیل زیادہ شو کرے گا, ٹیکس کا ریٹ کم ہوگا, تو یہ جھگڑا پیچھے سے بھی چلا رہا ہے. اب ود ہولڈنگ ایجنٹ بھی نہیں بنے گا تاجر, یعنی کہ ادھر بھی خواری تھی, نہ ریسورسز تھے, نہ آرگنائزیشن کیپیسٹی ہے. کمنٹ کر دوں, دیکھیں جو عثمان نے بات کی ہے بالکل ویلڈ. ایک تو پرابلم تو ہے نا, ٹریڈرز ایکسپٹ کریں یا نہ کریں, پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو از ون آف دا لوسٹ ان دا ورلڈ. سو دیر از اے پرابلم. سو آپ اور کہیں نہ جائیں, اپنے ریجنل کنٹریز سے کمپیئر کر لیں. 19%, 18-19% انڈیا کا, ہمارا 11%. مگر اس کو درست کرنے کے لیے کانٹ بھی انفلیکٹڈ پاورٹی آن دی میسز. سو the point is بڑی سمپل سی انالیسس ہے. who is not paying taxes, ٹھیک ہے, سیلریڈ کلاس تو پے کر دی, اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. سو کلیئرلی اٹ از دا بزنس کمیونٹی جس میں آئی ایم ناٹ بلیمنگ دیم فار واٹ ایور ریزن, لیٹ سے ایف بی آر کی وجہ سے, حکومتوں کی وجہ سے, یہ جو بھی ہے. سو موو کرنا ڈاکومنٹیشن. دیکھیں ٹیکس کلیکشن کی طرف نہیں موو کرتے آپ, ڈاکومنٹیشن کی طرف موو کرتے ہیں. ٹیکس کلیکشن فالوز. پہلے یہ نہیں آپ کہتے کہ میرا اتنا ہدف ہے. دا پرابلم ود پاکستانی گورنمنٹ ہیز بین کہ ہم پہلے ایک ایگری کر لیتے ہیں آن دا ٹیکس کلیکشن نمبر, اور وہ اس کے اوپر تلوار لٹکی ہوتی ہے کوارٹرلی ٹیکس کی. ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کا ایگریمنٹ ہے, یہ اگر ادھر سے ادھر ہوتے ہیں تو ان کا وہاں پورا کا پورا پروگرام جو ہے افیکٹ ہوتا ہے.
سو پہلے اگر ہم یہ چیز پر کنونس کر لیں کہ یار آئی ایم ایف پلیز اسٹینڈ آف, ہمیں یہ جو آپ نے کہنا اتنے ٹیکس کلیکٹ کرنے, اتنے ٹیکس نہیں ہم کلیکٹ کریں گے, ہم پہلے ڈاکومنٹیشن پر زور دیں گے, اور ڈاکومنٹیشن از اے ویری پینفل سلو پروسیس. وہ ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کا وہ شروع ہو جائے گا جنرلی. اور میں دیکھیں آف ایئر بھی پرائیویٹ میں بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ یہ ٹیکس اتھارٹیز کا اس میں بہت میجر کنٹریبیوشن ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ وہ رشوت بھی اس میں شامل ہے, سب کچھ شامل ہے. سو اس سائڈ کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو صرف یہ نہیں کہ سارا پرابلم بزنس کمیونٹی پر ہے. میں صرف ایک کمنٹ کر دوں اس میں جو, اور میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ عمران خان کے سارے جلسے دکھاتے تھے, دھرنا یہاں دکھاتے تھے 500 بھی 18 گھنٹے 18 ابھی کیوں نہیں دکھا رہے؟ ابھی کریں گے ٹرانسمیشن کا. نہیں ابھی کریں گے کیا؟ سکھر میں کیوں نہیں کی تھی, لاہور میں کیوں نہیں کی تھی, ملتان میں کیوں نہیں کی تھی؟ ابھی رائٹ ناؤ نہیں دکھائیں گے. اپنے کہا 18 گھنٹے اور یہاں 18 منٹ بھی نہیں ہے کنٹینیوسلی ایسے جھلکیاں دکھا دی. سو پلیز ڈونٹ کمپیئر دا ٹو تھنگس. آج آپ اس لیے نہیں دکھا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر یہاں پسٹل رکھی ہوئی ہے پیمرا نے, اور پیمرا کے پیچھے حکومت ہے. جیسے زرداری صاحب کہتے ہیں پیمرا کی مجال نہیں تو اچھا آپ نے ڈیسائیڈ کیا, آپ نے خود ڈیسائیڈ کیا. سو پلیز اتنا معصوم آپ نہ بنیں نا. کیسے ان کا پہلے مجھے یہ بتائیں ابھی سینسرشپ یا یہ کہنا کہ یہ جرنلسٹ نہیں لکھ سکتا, سیریل المیڈا نہیں لکھے گا ڈان میں, طلعت حسین نہیں لکھے گا, یہ کب ہوا تھا؟ بائی دا وے آئی گیو فل کریڈٹ ٹو ایون مشرف پوسٹ 2003-2004. ایک قطغن نہیں تھی. آپ ڈسکشن اٹھا کے دیکھ لیں. یہاں تو ہمیں یہ نہیں بول سکتے, یہ نہیں بول سکتے. جانے میں ان سے پہلے یہ چیز ریپ اپ کر لوں, دین ویل کم آن دس. اجمل صاحب آپ خوش ہیں یہ اب 31 جنوری کے بعد یہ سب لیپس کر جائے گا, سر نو پھر ڈسکشن سٹارٹ ہوئیں گی؟ دیکھیں میں وہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آج تک ایف بی آر کو ٹھیک نہیں کیا کسی نے. عمران خان صاحب کنٹینر پہ بھی اور وزیر اعظم بن کے بھی کہا کہ ایف بی آر چور ہے. آج بھی 6-7 ارب روپے کی بات ہوئی. آخر کیوں نہیں ہے ان سے جان چھڑا دیتے؟ سارا آج تک جو ٹیکس نہیں آیا نا, کم ٹیکس آیا ہے ایف بی آر کی وجہ سے آیا ہے, نہیں آیا ہے. ایف بی آر کے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں آنے ہی نہیں, ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ مت آؤ مارے جاؤ گے. یہ کھلے ذہن کے ساتھ دیکھیں, ایک وقت میں شوکت عزیز نے کیا تھا کہ محکمے کو ہم سے سائڈ پہ کر دیا اور اگلے سال کا 3 گنا زیادہ ٹیکس آیا ہے. تو آج بھی محکمے کو ہم سے انہوں نے سائڈ پہ کر دیا. اب محکمے کا آدمی نہ میں ٹیلی فون کر سکے گا, نہ ہمارے پریمسز پہ آ سکے گا. تو آپ دیکھیے گا کہ ٹیکس زیادہ آتا ہے یا نہیں. دیکھیں 3 اسپتال کینسر کے بنے ہیں, 3 اسپتال کینسر کے, لوگوں نے اعتماد کیا عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کو بھی قوم پہ اعتماد کرنا چاہیے. ہم ٹیکس 30 کے بجائے 50 دیں گے, لیکن ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کرے. آئی ایم ایف سے جو بھی معاہدے کرتے ہیں, جو لوگ بھی کرتے ہیں, جو حکومت کرتی ہے, اپنے ملک کے لوگوں کے مطابق معاہدہ کیا. بہت بہت شکریہ. اجمل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. حافظ صاحب سے بھی پوچھتے ہیں پلان کیا ہے. اینڈ آئی جسٹ ونڈر کہ وائی ڈو وی ناٹ ٹاک اباؤٹ دا ایلیفنٹ ان دا روم, یعنی کہ انرجی کے اندر ہم $15 بلین کے امپورٹس کر لیتے ہیں, مگر ادھر ہائیڈرو سولر ڈیمز نہیں بنا رہے. دیگر جو بالکل فری آف امپورٹ کاسٹ آپ انرجی سیکٹر کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں, اس کے اندر انویسٹ نہیں کر رہے. سیم از فار اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, یعنی کہ بھرکس نکال دو عام آدمی کا, تاجر کا, مگر یہ جو بڑے بڑے ایلیفنٹس ہیں کمرے کے اندر 1600 بلین روپیز میں نے آج کہیں ہم پڑھ رہے تھے, 1600 بلین, 800 نہیں, اب 1600 بلین روپے کا یہ خسارہ ہو گیا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. حافظ آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. حافظہ, مولانا صاحب آج کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے, ذرا ایک دفعہ سنیے پھر آپ ہی ذرا روشنی ڈالیے. جن سیاسی جماعتوں نے اس کاروان کو خوشامدید کہا ہے, میں ان کو اس آزادی مارچ میں شامل تصور کرتا ہوں. اگرچہ ان کے حالات ان کو ہمارے ساتھ چلنے میں آمادہ نہیں کر سکے ہیں. ہر آدمی کے کچھ حالات ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی وابستگی کا اظہار کر کے اپنے آپ کو آزادی مارچ کا حصہ بنایا, اور وہ گھر بیٹھے بھی انشاءاللہ آزادی مارچ کا حصہ تصور ہوں گے. جی حافظ صاحب, دیکھیے لاہور میں تو نون لیگ گھر بیٹھی رہی, اور بلاول صاحب بھی ابھی تک نہیں طے کر پا رہے انہیں کرنا کیا ہے. تو بڑا دل دکھایا ویسے مولانا صاحب نے کہہ کے کہ ہم پھر بھی ان کی مورل سپورٹ محسوس نہیں. کر رہے ہیں. میں نے بھی شروع میں جب بات کی تھی, میں نے بھی یہی عرض کیا تھا
کہ وہ اپنے حالات کے مطابق جتنا تعاون کر سکتے ہیں، کیا حالات ہیں؟ جس انداز میں کر سکتے ہیں، جیسے کر سکتے ہیں، جہاں ہمیں جوائن کریں گے، جتنا اگر بیٹھیں گے ہم اس کے لیے مشکور و ممنون ہوں گے. اور یقیناً حالات ان کے جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. مقدمات کو دے لیں، بیماریوں کو لے لیں، تھریٹ کو لے لیں، تمام چیزیں موجود ہیں. تو یہ ان کے اپنے داخلی معاملات ہیں. اور ہم نے ان کو کوشش بھی کی، اے پی سی کے اندر بھی بلایا، رہبر کمیٹی بھی بلائی، ان کے تمام تر تحفظات کا خاتمہ کیا. ایک وقت وہ تھا کہ وہ ان تمام چیزوں کو غیر آئینی قرار دے رہے تھے، لیکن اب انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے. اب بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم 31 تاریخ کو اسلام آباد میں آئیں گے. آپ کو ویلکم کرنا ہے. ویلکم کرنے، خوش آمدید. ٹھیک ہے، اگر ہم ان کے گھر سے گزرے اس وقت مصروف تھے، اگر یہاں پر بھی آئیں گے تب بھی ہم ان کے لیے چشم بھرا ہوں گے. تھوڑی سی شرم آ رہی ہے زبیر صاحب کو، مجھے لگ رہا ہے. مان جائیں، مان جائیں. ڈفرنس بتا دوں، آپ تو مان سکتے ہیں. سن لیں. پہلی بات ہمارے ڈفرنس بالکل صحیح بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ 27 اکتوبر کی ڈیٹ پر ہمیں تحفظات تھے اور ہم نے کمیونیکیٹ کیا، مولانا صاحب کو بھی پتا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ ہمیں کچھ چیزوں پر یہ تھا کہ بھائی اگر آپ کا یہ ہے اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ شامل ہوں تو پھر کنسنسس کے ساتھ ہر چیز ہونی چاہیے نا. وی ہیڈ ویلڈ ریزنز آن اکتوبر ڈیٹ کہ ہماری پریپریشن کے حوالے سے جو بھی ہے، بٹ نن آف اٹ. یہ تو ہمارے لیے زیادہ اچھا ہوتا کہ اگر پریشر ڈالتے. مولانا صاحب اور ہمارے درمیان ایک ڈفرنس شروع دن سے رہا ہے 25 جولائی سے، اور ان کو بھی پتا ہے. یہ کہتے تھے کہ آپ اس سسٹم کا حصہ نہ بنیں، باوجود اس کے دھاندلی کے حوالے سے ہمارے تحفظات تھے. ہم کہتے تھے نہیں، وی ہیو ٹو بی پارٹ آف اٹ. تیسری چیز جو لاسٹ چیز ہے کہ ہم اس چیز پر جو بالکل انشور کرنا چاہتے ہیں، جو میں بالکل آج آپ کے ساتھ اس پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں، بالکل میں اس کے اگینسٹ ہوں کہ آپ لے کے آئیں. یہاں ڈپینڈ کرتا ہے کتنے لوگ آپ حکومت چینج کر دیں. سوری، ہماری ڈیمانڈز ہیں، جینوئن ڈیمانڈز ہیں، سیریس پولیٹیکل ڈیمانڈز ہیں، اینڈ وی تھنک دس گورنمنٹ ہیز میزریبلی فیلڈ. بٹ ہم نہیں چاہتے کہ 10 لاکھ یا 5 لاکھ یا 2 لاکھ یا 1 لاکھ ہے. میں اس کا ورڈ وہ لشکر نہیں، واٹ ایور دیٹ کراؤڈ. مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا اسلام خطرے میں آپ کے نزدیک آج؟ نہیں. کیا آئین خطرے میں آپ کے نزدیک آج؟ وزیر آئین ہے اس کے. دیکھیں نا، فریڈم آف میڈیا، سیریس اٹیک آپ کے اوپر اٹیک ہوا. ہاؤ دا اینکرز ریسپونڈڈ. 24 گھنٹے میں آپ نے گھٹنے ٹکا دیے. ٹھیک ہے، وہ انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا. بیوقوفانہ خود کہا ہے وزیر اعظم نے. اسے اب یہ کون وزیر اعظم اتنے معصوم نہیں ہے. سوری، وزیر اعظم اتنے معصوم نہیں ہے. وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ بھائی آپ نے کیوں کیا. کابینہ میں وزیر اعظم نے پوچھا ہے کہ یہ بیوقوفانہ یہ جو فیصلہ کیا ہے میڈیا کے اوپر، یہ کس نے اسٹرنگز پول کی؟ نہیں، میرا سوال یہ ہے، آپ سے زیادہ اسمارٹ ہے. ایک منٹ، میرا سوال یہ ہے کہ صرف میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ پہ شہریت کہنے کا کس کم بخت نے یہ کیا؟ یہ کون کم بخت ہے ڈار صاحب؟ مگر میرا سوال آپ سے ہو. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کس کی ہے. ہمارا جو موقف ہے کہ یہ ہمارے بھائی جو ہے نا ویسے شوپیس بیٹھے ہیں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو جتایا. یہ پوچھنے والی بات ہے حافظ صاحب سے. ڈار صاحب، مولانا فضل الرحمان جن 2 حلقوں سے ہارے ہیں، کیا انہوں نے پٹیشن کی ہے؟ اچھا، کیا انہوں نے چیلنج کیا کہ پٹیشن تب ہم کریں گے جب ایک 2 حلقوں ان کے صاحبزادے ہیں اسد حمید صاحب، ان کے حلقے میں دھاندلی نہیں ہوئی. پی ایم ایل این والے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہاں دھاندلی نہیں ہوئی. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں دھاندلی نہیں ہوئی. لیکن ہے، چلیں اس پہ بھی بات کر لیں گے. آپ بڑا زبردست سوال یہ کر رہے تھے. میں آپ سے بھی کرنا تھا. بڑا زبردست سوال. نواز شریف صاحب نے تو ایک خط بھیجا تھا جس کے اندر کہا تھا مجھے اور پاکستان کے چاہنے والے سب نکلیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ شہباز شریف ہیز پریویلڈ اوور نواز شریف، انہوں نے آن گراؤنڈ مینج کر لیے سب کو جس طرح وہ چاہ رہے تھے مینج کرنا ڈے 1 سے؟ نہیں، بالکل مینج ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب. دیکھیں اب میں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے دیکھیں جس طرح تاجر برادری سے کیے، اچھا ہے نا، کچھ تو کام. شہباز شریف کو بھی مینج انہوں نے کیا ہے. کون؟ انہوں نے کیا شہباز شریف کو مینج. یہ خود کہہ رہے ہیں اتنے طاقتور ہو یہ خود کہہ رہے ہیں. ابھی آپ شہباز شریف صاحب نہیں، شہباز شریف صاحب کہیں اور ہی جاتے ہیں مینج ہونے کر نہیں آتے. ایک بات کریں، ایک بات میری سنیں. بات یہ ہے کہ میں نے تو نہیں کہا مینج کی، انہوں نے کہا مینج ہوئے. تو کس نے کیا؟ کیا میں نے مینج کیا یا زبیر نے کیا؟ ظاہر ہے کہ کرنے والے یہ جس طرح بھی انہی حالات کی وجہ سے مینج ہوئے ہیں جن حالات کا مولانا صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ ان سب کے اپنے اپنے حالات ہیں. وہ اب آپ بہتر سمجھتے ہیں.
اگر ہمارے آزادی مارچ سے سب کے حالات ٹھیک ہو جائیں، شہباز شریف صاحب نے عثمان ڈار سمجھداری کے کا مظاہرہ حالات بھی کیا ٹھیک ہو ہے، جائیں، ہمیں خوشی یہ ہوگی۔ خود ریئلائز کر گئے، جو بات میں پاکستانیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دیکھیں جس دھرنے کی دیگ میں حلوہ پک رہا ہے نا، جب اس کے اندر چمچ چلانے والے 5-7 ہوں گے، میٹھا چیک کرنے والے 5-7 ہوں گے، پھر یہی ہونا ہے۔ انہوں نے پوری قوم کو کنفیوز کر دیا ہے، ان کا ایجنڈا اپنا ہے، یہ الگ ایجنڈے پہ ہیں، پیپلز پارٹی والے الگ بات کر رہے ہیں، یہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں، یہ معاشی حالات کی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں جی منظر ایک ہے، کشمیر، منظر قادیانی، کوئی ایک ایشو نے نہیں چھوڑا۔ اگر ہم آئے تھے، ہم نے کیٹاگوریکلی 4 حلقے مانگے، اس میں میرا بھی ایک حلقہ تھا۔ کہ 6 ماہ ان کو اور دے دیں پھر آپ کا استعفیٰ طلب کریں گے تو یہ مورلی کریکٹ پہلے یہ جائیں نا الیکشن کمیشن میں، پھر ٹرائبونل میں جائیں، ہائی کورٹ جائیں، پارلیمنٹ میں جو بنایا ہے۔ اتنی ہمت ہے کبھی کہ یہ بیٹھ کے یہ کہے کوئی کہ وی آر اگینسٹ ریموونگ اے گورنمنٹ ان دا مینر؟ آپ مجھے بتا دیں ایک پولیٹیشن ایک گرو آئے دارالحکومت اور کہ بھئی چلتا بنو۔ مولانا صاحب نے بھی بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے، تاریخی یو ٹرن ہے مولانا صاحب کا، بالکل 10 دفعہ سنا چکے ہیں، تو یو ٹرن اب آپ سے شاید بھی لے رہے ہیں نا۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی جو یو ٹرن نہیں بنتا، بالکل نئے پاکستان ہمیں بھی تھوڑا سا لیڈر بننے دینا تھوڑا سا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے تو یہی بیٹھے ہیں دونوں، مجھے بتا دیں کسی حلقے کا نام بتائیں نا۔ اچھا میں بتاتا ہوں کیوں نہیں کہے اتنی پٹیشنز کی نہیں فالو، میں بتاتا ہوں۔ مولانا صاحب مجھے بتا دیتے ہیں، کیونکہ جو دھاندلی ہوئی تھی وہ کاؤنٹنگ کے اندر ہوئی تھی، دروازے بند کر کے آپ ریجیکٹڈ پر 2 مورے اور لگا دیں تو میں پٹیشن کیا لے کے جاؤں؟ ہاؤ ول آئی پروو؟ لیکن میرے پاس ویڈیو وہ موجود ہے، دیٹ شوڈ ہیو بین دا کنسرن آف یور پارٹی لیڈر کہ بھائی اس کی انویسٹیگیشن، میں آج بھی کہہ رہا ہوں آپ انویسٹیگیشن خود اپنے سے کروا لیں، اور آپ کو میں 100 ویڈیو بھیج سکتا ہوں جس میں کاؤنٹنگ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا کام ہی نہیں کاؤنٹنگ کرنے کا، تو آپ کو تو خود احساس ہونا چاہیے۔ اور آپ جب 4 حلقوں کی بات کرتے تھے، ہم ایک چیز کہتے تھے کہ ہم نے ایک بھی غلط کیا اقدام کیا ہے جس پر آپ جتھا لے کے آگے اور حکومت گرانے کے لیے؟ الیکشن کمیشن کا کام ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے کریں شور بچائیں۔ میں ایک صرف معصومانہ جی میں ایک سال تک شور بچایا، اگر ہم نے الیکشن مینج کروایا یا لوگ ہمیں لے کے آئے، ہماری 15 سیٹیں ہیں میں نے کی جو 3000 کے ووٹوں سے ہم نیچے ہارے ہیں، میں خود 1400 ووٹوں سے آ رہا ہوں۔ اگر ایسے ہی آنا تھا تو میرے اپنے حلقے میں 7500 ووٹ ڈبل سٹیمپ سے ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ مقصد اگر یہی تھا تو وہ بھی 15 اندر ہوتے، ہم نے ضرور۔ 35 پنچر یاد ہے نا آپ کو؟ 35 پنچر، تو یہ ایک اسی کی مد میں یہ آپ کو بھی پنچر لگ گیا ہوگا۔ ایک بات میں اس پہ عرض کروں گا جی، یہ فرما رہے ہیں کہاں گئے؟ کوئٹہ میں ان کا ڈپٹی اسپیکر، کوئٹہ شہر میں رہتا ہوں جہاں میرا گھر بھی ہے، وہاں پر حمداللہ صاحب بھی کھڑے تھے، محمود خان چغزئی بھی کھڑے تھے، وہاں پر ان کے اپنے حلیف جماعت بی این پی مینگل جو ان کے ساتھ حکومتی بینچوں پر بیٹھی، ان کے میر لشکر احسانی صاحب جو ہے وہ چلے گئے انتخابی عزداری میں، اور اس کے بعد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور انہوں نے نادرا والوں کو بلایا، انہوں نے کہا 52,000 ووٹوں پہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں نہیں، پاؤں کی انگوٹھے بھی لگے ہوئے تھے۔ نمبر ایک میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ اچھا اس کے بعد یہ ہمارے بھائی کہتے تھے فلان جو ہے جو اسٹے آرڈر پہ چھپا ہوا ہے، انہوں نے اجلاس ملتوی کیا، حالانکہ رولز کے مطابق اس میں ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرنا تھا، جا کر انہوں نے اسٹے لیا، اسٹے پر بیٹھے ہوئے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک مثال ہے، بھی بڑا لمبا اسٹے پہ بیٹھے، اسپیکر بھی اسٹے پہ بیٹھا ہے، سعد رفیق میں کہہ رہا ہوں اگر وہ غلط تھا تو یہ کیسے ٹھیک ہے؟ میں بالکل صحیح کہتی ہوں، تب یہ غلط تھے تو آج آپ کیسے صحیح ہیں سر؟ جب یہ کل استعفیٰ مانگنے میں غلط تھے اور آپ نے کہا ایک جتھا آ کے ادھر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، انتظامیہ حرکت میں آئے، تو آپ کیسے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو بغیر انتخابات کے اس طرح نتائج کو تبدیل کر کے لایا جائے گا تو اس کے لیے ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ بات کر حافظ صاحب، سکتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ٹو یو، آپ لوگ ایج 9 تک ہی محدود رہیں گے؟ کہیں نہ کہیں خلاف ورزی تو نہیں ہوگی اس معاہدے کی؟ نہیں جی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اسلام آباد تک ہی محدود رہیں گے۔ یہ بڑا ریڈ زون میں الاؤ تھا، آپ ریڈ زون تک آ سکتے ہیں، نہیں کھانا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم
हमें अलाउ हो गया था एंड में, ये कहती है मतलब चौधरी निसार हेड सेट टेक्स्ट मैसेज में इमरान खान ने लिखा है। अच्छा प्राइम मिनिस्टर हाउस जा रहे थे गेट उखाड़ने, हाँ। वो अलाउ था? आप इनकी जो मुज़ाकराती टीम थी मुज़ाकरा नाकाम हुई, इंतजामिया को हमने दरख्वास्त दी है। हमारा फैसला ये है कि रहबर कमेटी का कि सबसे पहले हम उसी जगह पर आएंगे, अपना जलसा करेंगे और हमारे तमाम कायदीन अपोजिशन की जो 9 जमातें हैं वो बैठकर फैसला करेंगे और आगे का लाएअमल तय करेंगे। तो आगे का लाएअमल रेड जोन की तरफ अगर आ गया, अगर सब तय कर ले तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर ये कहते हैं कानून हरकत में आएगा। अगर वो ये भी हो सकता है कि न करे वो फैसला, ये भी हो सकता है। आज इमरान खान साहब ने भी कहा ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का मार्च है, इसका मुकाबला किया जाए। उनका बल्कि ये कहना था मार्च का भरपूर सियासी मुकाबला करने का अज़म दोहराया जाए, मार्च के पसे पर्दा ऑपोजिशन के मकासद अब बेनकाब हम करेंगे। मुकाबला आप किस सूरत में इनसे करेंगे? हम मुकाबला नहीं करेंगे, हम मुकाबला नहीं करेंगे, करना है आप नहीं कर चाहते ना, हम मुकाबला सियासी मुकाबला। एक तो मसला ये है कि इनके डिफरेंट स्पोक्स पर्सन डिफरेंट चैट शोज में डिफरेंट पोजीशन। और मैं खबर एक और दे दूं, डिफरेंस इनकी है जी, दो देखिए और बड़ी खबर हमारे जी 2 हाफिज एक मुफ्ती और कोई भी। एक बड़ी खबर दे दूं कि मौलाना साहब काफी दिल बर्दाश्त है नून लीग की अदम शिरकत से। भाई मैं यही बात असल कहना चाह रहा था जब आप ब्रेक पे जा रही थी। जुबैर साहब आपसे गिला कर रहे थे ट्रांसमिशन क्यों नहीं कर रहे, पहले खुद तो उनके साथ खड़े हो जाएं। आप खुद पतली गली से निकलनी है और आपको ये कह रहे हैं जी ट्रांसमिशन नहीं कर रहे। आप मेरा मतलब है वो आपके कहने पे वो लाहौर पहुंचे हैं और आप जो आगे आए नहीं है, क्यों नहीं आ पाए? हॉस्पिटल में वो यादव करने आना चाहते थे, वहां भी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस काटी, मरियम नवाज का इंटरव्यू काटा, जरदारी साहब का इंटरव्यू काटा। मैं तो आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाफिज साहब आपके शो में इनसे गिला करेंगे, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि अब हाफिज साहब का कहीं उनके साथ कोई आप मिल गए। अब अच्छा वो कहते हैं हम आपके साथ मिल गए, ये कहते हैं हम उनके साथ मिल गए, चल रही है हम किसके साथ मिले किसी को पता नहीं है। आपको बीच में बिठाया, ये उसके साथ मिले, ये उसके साथ, ये किसके साथ मिले, ये जिसके साथ मिले, बस उनसे कोई मुकाबला शो खत्म कर देते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए। सब अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखिए, सादा है लेकिन इतने नहीं है। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा। अगले 24-48 घंटे बिलखसूस दारुल हुकूमत में सेंसिटिव भी हो सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।